फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ तो बेसिकली जो गुलमा ख्वाजा मुनव्वर हफीज़ साहब का दरबार है, असली तौर पर जो सजादा नशीनी है या जो गद्दी नशीन है वो कौन है? तो इस्लाम ने हमें बेहतर नुस्खा दिया है। अगर आपने किसी चीज़ को जांचना हो आप लोगों से मशवरा करें। हुजूर का भी यही फरमान है कि कि वलीउल्लाह का जो किरदार होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, लेकिन माशरे के तबकात में जो ये थाट्स हैं वो डिफरेंट हैं। उनमें कुछ एक फितना उठा है जेलम का इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, ठीक है। उनका भी कसूर है। अच्छा हमाद भाई, ये क्या समझते हैं उलमा इकराम का किरदार माशरे में बड़ा कलीदी किरदार समझा जाता है, लेकिन अगर उलमा इकराम माशरे में तफरीक का बायस बने और उसकी कड़ी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पिछले दिनों अ, म और एक आलिम दीन हैं अताउल्लाह बंदियालवी साहब, जी जी। उन्होंने वाक़या करबला को लेकर एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जिसके ऊपर मतलब मैं समझता हूँ कि मैं उलमा इकराम की अगर लिस्ट देखूँगा तो उनमें सबसे कूल पर्सनैलिटी अगर कोई है तो वो मौलाना तारिक जमील साहब। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं खुद बज़ात खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन उनको भी इस चीज़ का इतना दुःख हुआ, मैं समझता हूँ दूसरे लफ्ज़ों में, कि उनको इसका मतलब इज़हार करना पड़ा कैमरे पर आकर। और क्या समझते हैं कि इस तरह के स्टंट कोई पब्लिसिटी के लिए किए जाते हैं? क्योंकि दीन इस्लाम तो बिल्कुल क्लियर है, जी। ठीक है? और दीन इस्लाम के जो मतलब असास हैं वो भी क्लियर हैं। ये तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उलमाए दीन की तरफ से आना, इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए सही, इस मामले पर मैं समझता हूँ कि उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, ठीक क्योंकि हजूर हमें दो चीज़ें देकर गए हैं, है, मैं बिल्कुल हदीस सकलैन, जी, कुरान और अहले बैत। बिल्कुल ठीक, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है ठीक, और ये समझे कि आपकी रेड लाइन है। देखिए इल्म में इख्तिलाफात होते हैं, जहाँ पर इल्म की बात होगी वहाँ पर इख्तिलाफात होंगे, लेकिन बंदयालवी साहब को दिल करता कि मैं इनको साहब भी ना बोलूं, कि जिस तरह वो यजीद बदबख्त ठीक, लाइन का दिफा करते ठीक। हैं, मतलब इसको आप सस्ती शुरुआत ही कह सकते हैं। वो पब्लिसिटी स्टंट है मतलब। और एक मतलब यजीद से आपको मोहब्बत भी कह सकते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप जिस तरह भी साबित करना चाहते हैं कि यजीद बेकसूर था, ठीक, तो मेरी बंदालवी साहब तक अगर ये पैगाम आप पहुंचा दें कि अगर वो यजीद को बेकसूर समझते हैं, ठीक है, अगर यजीद यजीद कत्ल हुसैन में मुलव्वस नहीं था, नहीं है उनके कागज़ों में। हाँ, तो फिर आप आप तो हो गए वो बेगुनाह, आप तो बड़ा वो नेक इंसान, उस और तो उसका कोई गुनाह नहीं है ना। ठीक, तो आप जुम्मा में एक दिन दुआ करें ना कि या अल्लाह जो मेरी आखिरत हो वो यजीद के साथ कर। ठीक। आप एक दुआ कर दें तो उम्मत पे ये पैगाम वाज़ेह हो जाएगा कि यजीद बेकसूर था। अगर इतनी आप और जुर्रत आपका करते मौक़िफ़ हैं, भी साबित हो जाएगा, आप भी आप वो सच्चे साबित हो जाएंगे। बिल्कुल, आप एक सिर्फ दुआ कर दें, हम तो फ़ख्र से कहते हैं या अल्लाह हमारी आखिरत इमाम हुसैन के साथ कर। जी, ठीक, अगर आपको इतना ही शौक है यजीद को बचाने का, तो आप सिंपल एक दुआ कर दें, अल्लाह करे ये मेरा पैगाम उनके पास ठीक है। आपके मकसद से पहुंच मतलब जाए। जो 2-3 उलमा और भी हैं जो उन्होंने मतलब आप वो वही वाली बात की घुमा फिरा के ना, जी वो असल मकसद दिफ़ाए यज़ीद हो रहा है। जी। और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप लिख लें मेरी बात, ठीक, आप मेरी बात लिख लें, ये आइंदा 3-4 सालों में ये यजीद को इस जगह पर ले आएंगे, इस जगह पर ले आएंगे, कहेंगे कि यहाँ पर आपको खामोशी का हुक्म है। बिल्कुल ठीक ठीक है, यहाँ पर हालांकि अहले सुन्नत का इज्तिमा है, है, बिल्कुल ठीक है, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मामलात पर आप खामोश रहें। ठीक, ठीक है, और ये यजीद को उस मकाम पे लेना चाहते हैं। ठीक है, और याद रखें कि आइंदा 3 से 4 सालों में अगर अहले बैत के जो मानने वाले में खामोश रहे, तो आप मुल्क में ऐसे लोग काफ़ी देखेंगे जो बाकायदा ओपन यजीद का दिफा करेंगे और उसे मतलब रहमतुल्लाह अलैह इस तक एजेंडे पहुंचा पे काम देंगे। जारी है। काम जारी है और बड़ी शिद्दत से जारी है। आप खुद ही, आपको याद होगा आज से 3-4 साल पहले तस्वुर भी नहीं था कि कोई यजीद को दिफा करे। लेकिन आज देखिए सोशल मीडिया पे आम सी बात बन गई है। कोई उठता है, कभी कोई उठता है, कभी उठते हैं। तो मैं अपना हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि ये रेड लाइन हो ठीक, कि आप यजीद पर आप कभी भी दिफा नहीं कर सकते ठीक। और इस पर किसी को बोलने की इजाज़त भी ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में खुदा ना ख़ास्ता अगर आप ये करते हैं तो आप सिर्फ़ यज़ीद का दिफ़ा नहीं कर रहे, आप तौहीन अहल बैत कर रहे हैं। बिल्कुल 100%। ये है ये, और तौहीन अहल बैत इज़ इक्वल टू तौहीन रिसालत है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब इसमें 2 राय अज़ियत हुसैन अज़ियत मुस्तफ़ा है। ठीक है। तो क्या समझते हैं कि अहले सुन्नत के जितने भी बेय्यद उलमाए कराम हैं,
آپ ان کو بھی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اور اسی طرح اہل تشیع کے جو علماء کرام ہیں ان کو اب یہ وقت ہے کہ ایک ٹیبل پر دینا سو جی جب ان کو یہ چیز ایک سازش کی بو جب نظر آ رہی ہے جی تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی خدا نخواستہ کوفیوں کا کردار ادا کریں ہم آج چاہے وہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں یا جتنے بھی مسالک ہیں جو کہ اہل بیت صرف مسلمانوں کا تو معاملہ ہے جی آپ ہندوؤں کو اٹھائیں آپ دوسرے مسالے کو اٹھائیں حسین تو انسانیت کا حصہ ہے جی بالکل اور اگر آج ہم ایک ٹیبل پر اکٹھے نہیں ہوئے تو وہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 3-4 سال میں ہمیں یہ چیز فیس کرنی بالکل کرنے کی اور بالکل سوچ میں اہل سنت سے بھی گزارش کرتا ہوں جی کہ مجھے تو اہل سنت اس معاملے میں بڑے تقسیم لگ رہے ہیں ٹھیک ہے بڑے تقسیم جب تک شیخ الاسلام طاہر قادری صاحب کا اس امت میں مطلب سایہ تھا وہ ایکٹیو تھے تو بڑا فرق تھا تو جب سے سنی نے ان کو سائڈ لائن پہ کیا ہے نا جی تو اب جو یزیدیت ہے وہ ان پر غالب ہو رہی ہے اور سب سے پہلے اہل بیت کے دفاع کرنے میں وہی شخصیت وہی شیخ طاہر قادری صاحب اتنے کوئی شک نہیں طاہر قادری صاحب آپ بہت بالکل طاہر قادری صاحب کے وی این ہی اصل اہل سنت کا بھی ہے بالکل ٹھیک ان کا مطلب اصل جو ان کا عقیدہ ہے نا وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے ٹھیک ہو گیا اور اہل سنت ہی ہیں جو سب سے زیادہ اہل بیت کو مانتے ہیں تو میں اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو خارج کریں جو اہل سنت کا نام بدنام کر کے یزید کا دفاع کر رہے ہیں بالکل ٹھیک اچھا عماد بھائی آپ کی ذاتی جو عزت تکریم اور احترام میں نے دیکھا ہے آپ کا اہل بیت اور ذکر اہل بیت کے لیے میں نے محرم کے حوالے سے بہت ساری سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیوز دیکھی تو بہت سارے لوگوں کی طرح مجھے بھی کہیں یہ گمان ہوا کہ آپ بھی کہیں اہل تشیع کے رشتے سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ سوال مجھے بہت سارے لوگوں نے کیا بھی صحیح جب ہم اپنے کچھ چند رکا بالکل بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ نا ہمیں ورنہ شیعہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ جب آپ نے نعرہ حیدری کا دفاع کیا جب آپ نے یا علی مدد کو دفاع کیا تو مطلب یہ چیز واضح ہوتی گئی کہ یار مطلب عماد تو کسی دوسری دفتر پر آئے اور ہم کو مطلب بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا یار ہم تو ان کو جانتے ہیں اور یہ تو مطلب تو کیا ہے اس کے پیچھے بات بڑا اچھا سوال کیا میں پہلی بات تو پکا ٹھکا اہل سنت ہوں ٹھیک ہے اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اہل بیت کا ذکر کریں تو آپ فوراً لوگ کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے ہیں آپ شیعہ تو نہیں ہوئے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میں ایک دن یہاں پر جیسے آپ بیٹھا ہوا تھا روٹین کی نا ملاقاتوں میں تو ایک علماء صاحب میرے پاس آئے ان کا نام نہیں لینا چاہتا تو انہوں نے کہا صحیح آج کل تو بڑا آپ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے تو انہوں نے کہا صحیح ہمارا بھی کچھ ڈیل کروا دیں اچھا میں نے کہا کس چیز کی ڈیل ٹھیک جیسے آپ کی ہوئی ہے شرما کے میں نے کہا کیا ہوا میری ڈیل تو سن جیسے آپ اہل تشیعوں کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو بڑے پیسے ملتے ہیں اچھا تو میں بڑا پریشان ہوا میں نے کہا حضرت یہ آپ کن باتوں میں پڑھ گئے ٹھیک مطلب ضروری یہ خام خواہ تاثر یہ پیدا ہوگا کہ اگر یہ اہل سنت کا ذکر کرے گا تو مطلب یہ پیسے لے رہے ہیں یا یہ اہل تشیع ہو رہے ہیں یا اسے فنڈ آ رہے ہیں تو بھئی حضور کا حکم ہے کہ ان کے بغیر آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایمان کا حصہ ہے تو یہ ایک جان بوجھ کر ایک خوف کا ماحول بنا دیا گیا تاکہ لوگ جان بوجھ کے ڈریں کہ کہیں ہم پر وہ فتویٰ نہ لگ جائے تو جب آپ ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کو سمجھانا پڑ جاتا ہے کہ نہیں میں پکا ٹھکا سنی تو میں کیونکہ میرے دل میں نہ خوف ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب عزت اور ذلت کا ہمارے فقط وہ اللہ کی ذات ہے تو اس لیے میں ڈھنگے کے چور پہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں اور ان کے صدقے سے جو بھی مجھے عزت ملی ہے وہ دیکھیں اللہ مجھے کہاں پہ پہنچا رہا ہے ٹھیک یہ انہی کے در کا کرم ہے تو میں پکا ٹھکا اہل سنت اچھا ہے کہ آپ نے سوال پوچھ لیا تو میں نعرہ حیدری کا دفاع کرتا ہوں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے بالکل ٹھیک ہے اہل سنت کا ہی عقیدہ ہے ٹھیک بلکہ پر امت کا عقیدہ ہے اور اسی طرح اگر جو یالی مدد کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک ٹرم ہے جی جو کہ اہل تشیع فیملی اس کو مطلب بڑا کلیئرلی اس کا وہ کرتے ہیں دفاع اور باقاعدہ ان کے پاس ان کی دلیلیں بھی ہیں جی شہنشاہ لکھوی صاحب کا بھی اس معاملے میں کافی وہ متعلل بیان میں نے سنا تھا تو آپ اسی چیز سے سہمت ہیں اس حوالے سے کس حوالے سے یا علی مدد کہنا جی مطلب یہ ایک کنفلکٹ ہے اس پر شرک والا جی 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 تو میں تو اس بندے کو ہی جائز سمجھتا ہوں کہ جو نعرہ حیدری یا علی مدد کو شرک ہے ٹھیک ہے میں اس وجہ سے دفاع کرتا ہوں کہ آپ نے خام خواہ جو ہے اس نعرے کو آپ شرک کی طرف لے کے جائیں حالانکہ نعرہ حیدری لگانے سے شرک نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھیں ٹھیک ہے اصل میں قرآن پڑھنا اور ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنا اور ہے ٹھیک ہے یہ
مطلب یا علی مدد شرک ہونا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. زبردستی خام خواہ مطلب اس کو شرک بنا کر اس امت کو تفریح کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ یہ امت شرک سے محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ امت خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت خیر بنایا ہے، اور یہ دوسروں کی جو ہے ان کو رہنمائی کرنے والی امت ہے. تو میں یہ سمجھتا کہ اتنی بڑی امت خود شرک پر اکٹھی ہو اور یہ دوسروں کی اصلاح کریں، تو الحمدللہ ان لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو خام خواہ امت پر ہم اہل سنت پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں. تو میں ہمیشہ مجھے اس بات پہ غصہ آتا ہے، میں اس لیے دفاع کرتا ہوں کہ نعرہ حیدری کا جو نعرہ ہے یہ مومن اور منافق کی پہچان کرتا ہے. اسے شرک کبھی نہیں ہوتا، اسے اللہ کی رحمتوں کا ضرورت ہے. اگر آپ چاہیں تو اس پہ ایک الگ پوڈ کاسٹ کر دیجیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. حماد بھائی، میں عامر سعید کی زندگی پر کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں. جی. شروع میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے خواجہ سنگھ کے مشن کے لیے دربار کے معاملوں میں، انہوں نے دربار کے معاملات کو اجاگر کیا ہے. اس حد تک یہ تاثر جو عمومی طور پر پایا جاتا ہے بہتر ہے، یہ درست ہے کہ یار جب ہم اولیاء کرام کی زندگی کے فالوور بنتے ہیں، جب آپ ان کے نمائندگان بن کر، ان کی لڑیوں سے، ان کی نسلوں سے آ کر، ان کے سجادہ نشین بن کر آپ ان کی تعلیمات، ایک دوسرے لفظوں میں آپ ان کی تعلیمات ہی اسپریڈ کر رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، آپ ان کی علم کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ انتہائی قسم پرسی اور اللہ والی اور انتہائی سادہ اور اس طرح کی. لیکن جب آج کی جنریشن جو انہی کے نمائندگان سمجھے جاتے ہیں، جو انہی کی مطلب تعلیمات کو آگے لے کر چلنے والے ہیں، یہ کہ سجادہ نشین کہلاتے ہیں، ان کو جب ہم ان کو دیکھا جائے تو ان کی مطلب ایک شاہانہ لائف سٹائل ہے. ان کی آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، پروٹوکولز ہیں، حکومتی امدادیں ہیں اور حکومتی وزراء کے ساتھ آنا جانا اور اس طرح کی مطلب یہ کیا چیز ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں تھوڑا ڈیٹیل سے جواب دوں گا. جی. دیکھیے اسی طرح جب میں بھی کوئی مطلب بڑی گاڑی یا اچھی گاڑی پہ بیٹھوں تو نیچے کچھ لوگ مطلب وہ کہہ دیں گے دیکھیں صحیح دربار کی کمائی ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے، تو میں ان سے ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے حق کی بات کرنی ہے تو آپ صرف ایک مسلک کو ٹارگٹ نہ کریں. ہمارے جو بڑے بڑے عالم دین ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، طارق جمیل، جو بھی ہیں، سب کے پاس بڑی بڑی گاڑی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، یہ رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے. اور باقی آپ بات کر رہے ہیں کہ شاہانہ ان کا لائف سٹائل ہے، تو ایک اور بات بھی جان بوجھ کر ڈال دی گئی ہے کہ یہ جی چندہ کھاتے ہیں، درباروں کی کمائی کھاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان کو علم بھی نہیں ہے. یہ جتنی بھی درگاہیں ہیں نا، یہ سب اوقاف کی طرف ہے. دوسرے لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس خدمت کو بھی اس چیز کا نام دیا جائے. اس چیز کا نام ہے. بالکل ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے جو بھی انکم آتی ہے وہ سیدھا جاتی ہے ملین بی بی صاحبہ کو، شہباز شریف صاحب کو. آپ ان سے سوال کریں، حکومت کو جاتی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو بھی گدی نشین کر وہ ظاہر طور پر اپنا کامیاب ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی ذاتی بزنس ہے. اسی طرح حق بہو پر بڑی تنقید ہوتی ہے. بالکل. اس طرح سے وقار صاحب میرے پوڈ کاسٹ میں آئے تھے یہ دربار کی کمائی والا کوشچن میں نے ان سے بھی. جی. اچھا، وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں اس تاثر کو جھٹلاتا نہیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ تاثر ہے. بالکل دربار والی کمائی کو کچھ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. بالکل. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کا بھی فیملی بیک گراؤنڈ میں اس طرح کے کانفلکٹس ہیں. جی. دربار کو لے کر نا مختلف معاملات پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس تاثر کو نہیں جھٹلاتا، لیکن یہ تاثر اس چیز سے خالی بھی نہیں ہے کہ بھی ایسا نہیں ہے ہوتا ہے، لیکن نہ میں نام مینشن کر سکتا ہوں نہ میں یہ کر سکتا ہوں. تو کیا یہ مطلب میں سمجھوں گا کہ یہ انتہائی کبھی معاملہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کسی بزرگ ہستی کی آپ کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے نام زیادہ منسلک ہیں اور آپ انہی کو کیش کروا رہے ہوں یا انہی کی نذرانے عقیدتوں میں آپ کی لائف کرائی جاتی ہے؟ دیکھیں جہاں پر اچھائی ہوگی تھی وہاں پہ برائی بھی ہوگی. لیکن جن گدی نشینوں کو میں جانتا ہوں، میں ان کی ذاتی لائف کو بھی جانتا ہوں، ان کو بھی جانتا ہوں، جو بھی آپ کو بہت زیادہ ان کا لائف سٹائل نظر آئے نا، ٹھیک ہے، تو یہ کبھی بھی درگاہ کی کمائی نہیں ہوتی. یہ کامن سینس ہے. اور میرے خیال سے درگاہ کی کمائی اتنی ہو بھی نہیں سکتی کہ آپ کو شوگر مل سے کوئی کما کے دے رہی ہے. یہ دماغ میں قبول نہیں کرتا. وہ اگلے دن میرے عمیر بھائی نے وہ لگائی ہوئی تھی گارے پورشے، لکھا ہوا تھا یہ دربار کی کمائی. تو انہوں نے اس کو جواب دیا تھا کہ کامن سینس استعمال کرو. کون کے دربار کی کمائی سے آپ پورشے 4 کروڑ کی لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ عقل مان کے اس بات کو اتنا چندہ ہوتا، اتنی زیادہ انکم نظرال، تو پھر ٹرمپ بھی اس کاروبار میں بیٹھ جاتا نا اگر اس نے انکم ہوتی. تو یہ ایک جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلک ہے کی وجہ سے جان بوجھ کے ٹارگٹ کرتے ہیں.
ایک ہی بات کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو ان سے دور کیا جائے. جو لوگ جانتے ہیں وہ تو بہتر جانتے ہیں. تو یہ جو بڑی درگاہیں ہیں، میں آپ کے مطلب پیغام سے دینا چاہتا ہوں کہ سب اوقاف میں بالکل ٹھیک. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. محکمانہ طور پر یہ ہینڈل ہوتا ہے. باقی آ جائیں آپ ان کے رویوں پر، تو میں تو خود بھی ایسے پیروں کے سخت خلاف. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے پیروں کے پاس جائیں ہی نہ، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کو اخلاق نظر نہ آئے. اگر وہ تکبر و غرور سے بھرا ہوا ہے تو وہ شخص کبھی بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پوری رات بھی مصلی پہ بیٹھا رہے، اگر تم اس کے اندر تکبر کا ذرا بھی دیکھو تو اس شخص کے کبھی قریب مت جانا، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کے چوکر سے دور ہوگا. اللہ اس پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں دربار کے حوالے سے عامر قریظہ سعید صاحب کے احتجاجی مناظر دیکھنے کو ملے. وہ حکومت وقت کے خلاف اپنے چند لوگوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے. وہ کس طرح کا معاملہ تھا؟ کون سا؟ یہ جو ہورڈنگز وغیرہ ہٹائے گئے ہیں اور یہی حوالے سے. اسے ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. وہ دربار شریف کے اوپر روزہ رسول کی تصویر تھی، اس کو انتہائی بے رحمی سے اتارا گیا تھا اور بلدیہ کی ٹرالی میں اسے پھینک کے لے کے جایا گیا تھا. تو ہمارا فقط یہ مطالبہ تھا کہ اگر آپ اتارنا ہی ہے آپ کو، ٹھیک، تو اس کا کوئی طور طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک، کچھ ادب نیاز ہوتا اتارا کیوں گیا؟ ہے. یہ تو وہ جانے کیوں اتارا گیا، حکومت جانے کیوں اتارا گیا. ہم نے کہا کہ یہ بھی صفائی ہو رہی ہے. لیکن ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جب آپ ایسے حساس معاملات کو چھیڑتے ہیں تو آپ کو قابل لوگ وہاں پہ بھیجیں جن کو کچھ شعور ہو، علم ہو. اور بالخصوص میں تو نہیں سمجھتا کہ جتنی بھی خوبصورت دیوار ہو وہ روزہ رسول کے بغیر اچھی لگتی ہو. کسی مسلمان کا ایسا دل نہیں چاہتا ہوگا. ہمیں تو اس تصویر کو دیکھ کے ٹھنڈک ملتی تھی. تو ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جیسے بھی آپ اتار کے گئے ہیں ان کے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں اور اس تصویر کو ویسے ہی لگائیں. جس دن ہمارا دھرنا تھا رات کو آئیں ویسی تصویر لگا کے گئے. صبح ہم نے دیکھا ہے تو جو لوگ کافی غصے میں تھے، ہم نے سب کو بتایا کہ جو غلطی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، انہی ہاتھوں سے وہ لگا کے گئے. بالکل بس یہ ہمارا مطالبہ تھا اور دھرنا بھی وہیں ختم ہو گیا. سوشل میڈیا پر اپنے پیغام کی ترویج کرنا، جی دوسرے لفظوں میں آپ کو اگر کہوں کہ آپ ایک ماڈرن مولوی بھی ہیں. جی، نیا نام دیا آپ نے. میں پہلے اتنے فتوے ہیں مجھ پر. تو اس کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیغام ہے سوشل میڈیا کے تھرو یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ تو سوشل میڈیا پر اس طرح سے جو مذہبی اسکالر کی ترویج ہے، بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا جو پیغام ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہمیں مثبت اور دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اچھائی نظر آتی ہے. آپ کی باتوں سے ہم نے کبھی کوئی کنٹراڈکشن، کوئی توڑ جوڑ کی باتیں ہیں سامنے نہیں آتی. سوشل میڈیا کو پلیٹ فارم کب سے بنایا؟ کب سے شروع کیا میں نے سوشل میڈیا سے؟ مجھے کوئی ہو گیا آفیشیل طور پر میکسیمم 2 سے 2.5 سال. ٹھیک، ویسے تو ہو گیا نہیں جب میں نے باقاعدہ طور پر شروع کیا. اور میں جس طرح آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جس طرح ہوں ویسے ہی نظر آؤں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کوئی ولی نظر آؤں اور لوگ کہیں آج یہ تو بڑی نیک ہستی ہیں. حالانکہ میں ایسا کر سکتا ہوں، اللہ نے بولنے کا ہنر دیا ہے. ایسا میں تو جیسے مطلب ڈرامہ سمجھتا ہے نا ویسے بھی کر سکتا ہوں کہ بڑے جبے کبے پہن لوں میں. ٹھیک، لوگ یہ بہت بڑا ولی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو مجھے شوق نہیں ہے. مجھے شوق نہیں ہے جیسے میں گھر میں ہوں ویسا میں باہر ہوں. اور میں کبھی اب دیکھتا ہوں کہ بغیر ٹوپی کے بھی رہتا ہوں، کبھی ٹراؤزر شرٹ بھی پہن لیتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مطلب ایک جھوٹ ایک حد تک چل سکتا ہے، لمبا نہیں چل سکتا. تو میں اسی وجہ سے کافی کچھ لوگ میرے خلاف بھی ہیں. تو میں یہی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا جو وجود ہو منافقت سے پاک ہو. اب جیسے اندر ہے ویسے باہر لوگوں کو بھی نظر میں آئے. عامر صاحب کا سیاسی بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ رہا اور مختلف حکومتوں کے ساتھ، مختلف لیڈران کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ سے اب جو پورا مطلب گھر ہے وہ ان کا تصاویر اویزہ ہیں. تو یہ جو آپ کی والی جنریشن ہے بہنوں بھائیوں والی، جو آپ 3 بہنوں کی، تو آپ خود بذات خود کس پارٹی سے منسلک ہیں سیاسی طور پر؟ جیسے بڑے سائن نے 2016 میں سیاست چھوڑ دی تھی. ٹھیک، کیونکہ 2016 سے پہلے آپ کے ملک کے حالات کچھ اور تھے. ٹھیک، اب حالات کچھ اور ہیں. اب سیاست وہ سیاست رہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب پہلے جماعتوں میں کچھ حیا تھا، کچھ تمیز، کچھ ادب تھا. اب تو مطلب ہندوستان اور پاکستان والا کام ہو گیا. جس کا اقتدار ہوگا وہ دوسری جماعت کو نہیں چھوڑے گی اور جو وشن میں ہوگی اس کی پھر خیر نہیں ہے. 2016 میں طوفان بدتمیزی کی وجہ سے انہوں نے الوداع کہہ دیا تھا اور ہمارا بھی براہ راست
سیاست میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے. لیکن جو میں پرسنل جن لوگوں کو پسند کرتا ہوں, کبھی میں ڈائی ہارڈ فین تھا شہباز شریف صاحب کا, جب وہ سی ایم تھے, جب وہ پی ایم تھے, وہ وہ کافی ایکٹیو تھے اور افسر شاہی کے خلاف کافی ایکشن لیتے تھے, بیوروکریسی کے خلاف, اس لیے مجھے پسند تھے. لیکن جس دن سے پھر وہ پرائم منسٹر بنے, اس طرح کی میں کارکردگی نہیں دکھائی. جو میں ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں وہ دو ہی ہیں. ایک سمجھ لیں کہ آپ ٹی ایل پی کے رہنما سعد عزیز صاحب, اور دوسرے عمران خان صاحب. اور اگر ہم دونوں میں ان کا کمپیریزن پوچھیں تو پھر آپ ٹاپ پہ کس کو لے آئیں گے؟ دونوں میں سے جی. جب میری پرسنل محبت دیکھیں وہ تو سعد عزیز صاحب سے ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بار خان صاحب کو آزمانا چاہیے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب اور سعد رضوی صاحب دو علیحدہ کشتیوں پہ سوار ہیں؟ ہاں, دونوں میں رائٹ لیفٹ کا فرق ہے. ایسے ہی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آپ کوئی تیسرا انسان دونوں سے محبت بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب قیدی نمبر 804 کے دیوانے. جی. لیکن میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا ٹھیک. کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. بالکل ٹھیک. آپ مطلب خان صاحب کی ساری زندگی لگی ہے ملک کے لیے, ایسے ہی. تو کوئی آپ ایسا سٹیپ نہ لیں جس سے آپ کے ملک کو نقصان ہو. جی. ہندوستان جب سے مودی اقتدار پر آئے, میں اسے دہشت گرد مودی کہتا ہوں, کسی نہ کسی بہانے سے پاکستان کو ہر طرح سے میلی آگ سے ختم کرنے کی باتیں کرتا ہے. تو آپ ایک حد تک جائیں, کبھی بھی اتنی حد کراس نہ کریں کہ جس سے آپ کے دفاعی نظام کو نقصان ہو. اگر آپ کی فوج مضبوط ہے تو آپ کا ملک مضبوط ہے, اگر ملک مضبوط ہے تو ہم سب محفوظ ہیں. وقت بدلتا رہتا ہے, حالات بدلتے رہتے ہیں, صبر کریں, صبر کے ساتھ حالات چینج ہو جاتے ہیں, کوئی بھی مستقل نہیں رہتا. لیکن ایسی زبان نہ نکالیں جس سے ہمارے دفاعی نظام کو نقصان ہو. علماء کرام جہاں بھی کبھی تعلیم تقریر کرنے یا بیان کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو لازمی بات ہے وہاں کے جو جنہوں نے ان کو بلایا ہوتا ہے وہ تب ان کی خدمت بھی کرتے ہیں, اور لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ نذرانے عقیدت کے طور پر بھی دیے جاتا ہے. آج اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنا پیغام دے رہے ہیں یا اپنی نسبی چیزیں ڈال رہے ہیں, تو کیا ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ کیونکہ کسی کے پاس جا کر نذرانے اور عقیدتیں اور بیان دینا سے بہتر ہے کہ وہی کمائی آپ سوشل میڈیا پر کر؟ کس طرح کی کمائی مطلب سوشل میڈیا آپ کا ایک ارننگ سورس تو ہو سکتا ہے نا. جی. اگر آپ سوشل میڈیا پر ہی یہ دین اسلام دے رہے ہیں تو کیا اس کے پیچھے کوئی ارننگ پرپس تو نہیں ہے؟ اچھا, اس سوشل میڈیا کے پیچھے ہی مجھے تو ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں ملا ٹھیک ہو سوشل میڈیا سے, نہ ہی میں نے مطلب اس فیلڈ سے کمایا ہے. مجھے اکثر مطلب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا ہے, کہاں سے آپ کماتے ہیں. ٹھیک. تو وہی بات آ گئی کہ میں انجینئر مرزا صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کسی سے پوچھا کہ آپ دوسروں پر کہتے ہیں کہ اس کی انکم کیا ہے, کیسے انہوں نے بڑی گاڑی نہیں لی, تو آپ کہاں سے کماتے ہیں. تو انہوں نے کہا جو میرے بھائی صاحب ہیں نا وہ بڑے امیر ہیں. تو میں نے کہا انجینئر صاحب اگر آپ کے بھائی امیر ہو سکتے ہیں تو ہمارے نہیں ہو سکتے؟ تو ہمارے بھائی بھی تو امیر ہو سکتے ہیں, ملک سے باہر ہیں. ہاں وہی. میں کہا ہمارے بھائی نہیں, اگر آپ کہیں تو آپ کہتے ہیں میرے بھائی امیر ہیں, اگر ہم کہیں تو کہتے ہیں آپ چندہ بار کھاتے ہیں, تو یہ سارا طرز جاتی ہے. تو میں کبھی کمایا نہیں سوشل میڈیا سے کچھ نہیں کمایا, نہ ہی مجھے اتنا شوق ہے جیسے ایک ہوتا ہے نا جنون, نہ ہی میری یہ فیلڈ, مجھے خاص شوق نہیں ہے پیسہ کمانے کا. جی, جس طرح شوق ہوتا ہے آپ کو, اور جو زندگی ہے وہ اچھی سے گزر رہی ہے. چلیں تھوڑا سا اس کو لائٹ کرتے ہیں. جی. کافی ہارڈ جب تک اس کو تھوڑا سا کوئی سافٹنیس کی طرف لے کر آتے ہیں. فیوریٹ گیم آپ کی کوئی بچپن سے؟ فیوریٹ گیم کرکٹ. کھیلتے رہے؟ جی ابھی بھی کھیلتا ہوں, جب موقع ملتے ہیں ہم وہ کھیلتا ہوں. کسی مطلب پرسنلی کھیلتے ہیں یا کسی اچھے لیول پر بھی کلب شلب؟ نہیں, پہلے شوق تھا لیکن اب بس اپنے بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کھیل لیا جب میں لاہور جاتا ہوں. اور اگر فیوریٹ کرکٹر میں پوچھوں آپ سے تو وہ فیوریٹ کرکٹر جو ہیں وہ میرے پاکستان مصباح الحق تھے, ان کے ہیٹر, لیکن میرے وہ فیوریٹ تھے. اس کی لاجک یہ تھی کہ وہ ٹک جاتے تھے, اسکور کچھ آپ کی عزت آپ کی بچا جاتے تھے. بالکل ٹھیک. جس طرح وہ 45 پہ 4 آؤٹ تو وہ 250 پر جاتے, لمبا کھیلنے پسند ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور انٹرنیشنلی اگر میں پوچھوں تو آپ کا فیوریٹ پلیئر اس کو واچ کریں؟ انٹرنیشنل گئے تو پھر وراٹ کوہلی. اب شروع میں کوئی ماڈلنگ کا شوق رہا ہے آپ کو؟ مجھے کافی شوق تھا, کا اس فیلڈ میں جاؤں, میری ڈگری بھی یہی تھی. فزیکلی اور مطلب گیسچر سے تو آپ مطلب ہیرو بھی بن سکتے تھے. اسی آپ کو شکریہ. میری فیلڈ نہیں تھی کہ میں اس فیلڈ پہ جاؤں, میری ڈگری بھی یہی تھی میتھس کام. ٹھیک ہے. لیکن وہ اچانک سے پھر وہ راستہ میں نے اس طرف بدل. میتھس کام تو مطلب میڈیا کی ڈگری, میڈیا کی ڈگری تو اس طرف بھی جا سکتے. جی بالکل, اس کا شوق بھی تھا مجھے.
لیکن وہی بات ہے گاڈ بلیسنگ کہ آپ جی اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس راستے میں لے کے آئی. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر موویز فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں؟ میں جس طرح ارطغرل آ گیا اس طرح کے ڈرامے دیکھ لیتا ہوں, یا کوئی ایسا ڈرامہ جس پر کوئی پری زیادہ آیا تھا, اس میں غریب انسان کا کریکٹر تھا, کس سے طرح لوگ اس کو تانے دیتے ہیں, اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہاں اس طرح کے میں بھی دیکھ لیتا ہوں, آج بھی دیکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سوشل میڈیا انفلوئنسرز آج کل جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں. جی. اس میں بہت ساری ٹائپس ہیں, اس میں پوڈ کاسٹر بھی ہیں, اس میں فیملی بلاگرز بھی ہیں, اس میں سمپل بلاگرز بھی ہیں. تو ان کو بھی ایک ریگولرلی واچ کرتے ہیں؟ نہیں ان کو میں نہیں دیکھتا. پوڈ کاسٹ میں دیکھتا ہوں جس میں کوئی آپ کی نالج گین ہو یا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے. باقی بلاگ وغیرہ میں ٹپیکل بلاگرز آپ نہیں, میں اتنا نہیں دیکھتا. ویسے کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر کو ایک آدھ بتائیں گے جس کو آپ واچ کرتے ہیں, پسند کرتے کس فیلڈ سے ہو؟ ہیں؟ کسی بھی فیلڈ سے, مطلب ایون کوئی پوڈ کاسٹر اگر آپ کا وہ فیوریٹ ہے. سید مزمل صاحب, اور میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتا رہتا ہوں. بہت شکریہ. کوئی ایک چیز جو آپ کرنا چاہتے ہو لائف میں؟ میں ایک مرتبہ سوئٹزرلینڈ جانا چاہتا ہوں, یہ میری خواہش ہے. اچھا مطلب یہ ٹرپ چاہتے ہیں آپ ہاں, سوئٹزرلینڈ؟ ابھی تک گئے نہیں؟ ابھی تک گیا نہیں ہوں. ویسے کس کنٹریز میں جا چکے؟ میں دبئی جا چکا ہوں, باقی ایران عراق جا چکا ہوں, اچھا زیارت قطر جا چکا ہوں جی, وہ بس یورپ ابھی تک نہیں گیا. ٹھیک. یہاں جانے کا شوق. سب سے اہم چیز جو ویور جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کی پرسنل لائف ہے. جی. اور میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ عماد سعید جو ہیں وہ ابھی تک ان میرڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنی بھی ان کی فیمیلز فینس ہیں ان کو میں کلیئرلی بتا دوں کہ ویکینسیز اویلیبل ہیں, آپ لوگ سب کے سب اپلائی کر سکتے ہیں. کب شادی کرنے کا ارادہ؟ نہیں, شادی کا ابھی ارادہ نہیں ہے میرا. ٹھیک. کوئی شادی یہ کافی مشکل کام ہے. مشکل کام ہے؟ مشکل کام ہے. اچھا. اس پہ فرائض ہوتے ہیں آپ کو, اور آپ کو مطلب ایک فرائضگی کے جو ادا کرنا پڑتا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ جو میرا کام ہے تبلیغ کرنا. عماد بھائی آپ کو پتہ ہے آپ نے کوئی ہزاروں دل اس بار بات توڑ دی. اچھا دیکھیے, میری مجبوری ہے صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ شادی شدہ ہیں؟ میں شادی شدہ ہوں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, ٹھیک. اب گھر سے فون آئے گا؟ ابھی تو میں نے سائلنٹ پہ لگایا ہوا. شاید ہوگا سے کب آؤ گے؟ ٹھیک ہے, اب میں یہاں پہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, مجھے کوئی فون نہیں آئے گا. ٹھیک. تو میں ریلیکس ہونا. ٹھیک ہے. اسی طرح میں صبح صبح جاتا ہوں, کبھی گلخانی پہ جا رہا ہوں, کبھی میرات پہ جا رہا ہوں, صاحب سمجھتے ہیں اس جگہ پہ جا رہا ہوں. کرنے سے باہر آئیں گے جی میں دو داری بڑھ جائے گی, اور آپ کو مطلب آپ سارے ایسا تجربہ آپ نے کوئی دیکھا ہے اپنے ارد گرد جس سے آپ ایسا نہیں, کئی دیکھے ہیں, کئی دیکھے ہیں. آپ انڈائریکٹلی کہیں پہ مطلب وہ عزیر بھائی عمیر کی بات بس اب یہ بات اوپر کرے سمجھ آئے بات کو, اشارے میں اشارے میں سمجھ آ رہی ہے. بالکل آپ تازہ تازہ زخم وہی اصل میں وجہ ہے میری. ٹھیک ہے, آپ باؤنڈری سے بچنا چاہتا ہوں, لیکن آخر کار ایک مذہبی فریضہ ہے اور آپ نے اس کو لے جی کرنا تو ہے بالکل, آپ یہاں سے دور نہیں بھاگ سکتے. ٹھیک ہے. لیکن تو فیملی جو ہے آپ کا ڈیکورم کے مطابق کیا مطلب پسند کریں گے؟ پسند کی شادی پر جو رکھتے ہیں پسند کی شادی مطلب شادی تو آپ کو پسند کی شادی کرنی چاہیے, کیونکہ زندگی آپ نے گزارنی ہے, اور جو آپ کا ہم سفر ہوتا ہے وہی آپ کی اصل میں طاقت ہوتا ہے. جب آپ کا اس کے ساتھ مزاج ہی میچ نہیں ہوگا, وہ رائٹ ہوگا آپ لیفٹ ہوں گے, وہ لیفٹ ہوگا آپ رائٹ ہوں گے, تو کبھی بھی وہ آپ کبھی سفر پہ جائیں نا, تو اپنے سفر کے ساتھ بھی آپ اپنے مزاج کے مطابق لوگ لے کے چلتے ہیں. تو شادی تو ایک لمبا سفر ہے, تو اس میں نا ضروری ہے کہ آپ کی محبت کی شادی ہو, انڈرسٹینڈنگ لیول. ہاں, اور مزاج ایک دوسرے کا پتہ ہو. ٹھیک ہے, کیا مزاج میرا ہے, کیا مزاج ان کا. کوئی ایسی شخصیت آج تک کسی ایسی شخصیت کوئی نسوانی شخصیت جس نے آپ کو متاثر کیا اور آپ سوچنے پر مجبور ہوئے ہوں کہ بھی میں کوئی ان کی طرف شادی کی کوئی پیشکش کروں, کوئی ایسی پرسنالٹی جس نے آج تک آپ کو انسپائر کیا ہو؟ مجھے کوئی اس طرح کی شخصیت ابھی تک دکھائی نہیں دی جن سے متاثر ہوں کہ ان سے میں شادی کر لوں, ابھی تک نہیں ملی. ٹھیک ہے, جی لیکن تلاش جاری ہے. تلاش جاری ہے. میرے مسئلہ کہ اس کا بس مزاج بہتر سے بہتر ہو. ٹھیک ہو گیا. میرا مسئلہ خوبصورتی نہیں ہے, بالکل. میرا اکثر مسئلہ مزاج ہے. ٹھیک ہے, اخلاق وائز اچھی ہو. اور محترمہ کا مسئلہ کیا ہونا چاہیے آپ کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ اہم سوال ہے. ان کا آپ ایک روحانی شخصیت جی جاتے ہیں, آپ ایک بڑی ڈیفیکلٹ شخصیت سمجھے جاتے ہوں گے لڑکیوں میں. بالکل. اور مطلب وہ بہت کیوریس ہوں گی کہ یار اب اس مطلب مولوی بھی ہے, ادھر سے لڑکا بھی ہے, بس ماڈرن, تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو رہی ہیں. کافی مجھے آتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کر لیں, تو مطلب جو عورت کے لیے ہونا چاہیے کہ جو اس کا ہم سفر ہو, وفادار ہو.
ٹھیک، عورت کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ وہ وفادار ہو، اسے کہیں کسی بھی لمحے پر چیٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات جیسے آپ نے مطلب یہ کرائٹیریا تو مرد جو ہیں وہ عورتوں سے مطلب ریکوائر کرنے کو یار مطلب عورت کی جو ہے نشانی وفادار ہے. لیکن اگر آج آپ ایز اے میل آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا میسج ہے نوجوانوں کے لیے، اور آپ نے ترجمانی کی ہے بہت کچھ فیمیلز. بہت شکریہ، بہت شکریہ. عماد بھائی اینڈنگ فیز کی طرف چلتے ہیں. میں کیونکہ آپ کا جو سب سے بڑا مطلب پیشن کہہ لیں یا جو آپ کی فیلڈ ہے وہ سارا جو کا ریلیجیس ریلیٹڈ ہے، تو میرے پاس کچھ علماء کرام کی لسٹ ہے جن کو آپ نے رینک کرنا ہے بیسک. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ہم خدا نخواستہ کوئی یہ نہیں بتا رہے کہ کوئی کم زیادہ ہیں، یہ کہ بیسیکلی آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتانا ہے کہ بھئی ان میں سے پسند کون سا؟ پسند کو نہ بتائیں گے. ثاقب رضا مصطفی صاحب یا اجمل رضا قادری صاحب؟ اجمل رضا قادری صاحب. اجمل رضا قادری صاحب. اجمل رضا قادری صاحب یا ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب؟ اجمل رضا قادری صاحب. اجمل رضا قادری صاحب یا مفتی سمر اتاری صاحب؟ اجمل رضا قادری صاحب. اجمل رضا قادری صاحب یا مفتی حنیف قریشی صاحب؟ مفتی حنیف قریشی صاحب. مفتی حنیف قریشی صاحب یا مولانا طارق جلیل صاحب؟ یہ بڑا آپ نے مشکل سوال پوچھے. مفتی حنیف قریشی صاحب. مفتی حنیف قریشی صاحب یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب؟ طاہر القادری صاحب. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا خادم رضوی صاحب؟ ایک اور مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. ٹھیک. پھر بابا جی خادم رضوی صاحب. ڈاکٹر خادم رضوی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب؟ خادم رضوی صاحب. خادم رضوی صاحب یا مولانا تقی عثمانی صاحب؟ خادم رضوی صاحب. خادم رضوی صاحب جی ہماری پسند اس پرسنالٹی کی شخصیت ہیں ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا لگا سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. کر کے. اور ایک چیز جو میں خود ایڈمٹ کروں گا اپنے ویورز کے لیے کہ میں کافی عرصے سے ان کو واچ کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، کیونکہ لازمی بات ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا ہوتا ہے، کسی کو اپنے گھر بٹھانا ہوتا ہے تو آپ اس کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں. تو جتنے یہ انسان سوشل میڈیا پہ آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھتے ہیں، مجھے آج ملاقات کے بعد بھی یہی لگا ہے کہ یہ انسان ویری ہمبل، ویری کائنڈ اور ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ آدمی، اور ریلی امپریس. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آمین. اور بہت اچھا لگا. دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کو انوائٹ کر کے جا رہا ہوں ملتان کے لیے. ٹھیک ہے، میرے پاس پائیں گے لازم. اور یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے جو میں نے آؤٹ آف اسٹوڈیو کیا. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. میں ملتان سے ٹریول کر کے آیا ہوں. بہت شکریہ. اور اب آپ ہمارے پاس اچھی ٹائم نازی ناز اور سلامت رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ.